अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। लिटरली नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं रोज़ की तरह। यार ये कुछ दिन ना रूटीन मेरी बड़ी टफ़ है, तो आपको पता है कि जैसा कि थोड़ा स्टडीज़ के भी थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, पेपर शेपर हो रहे हैं, तो ऐसे में एपिसोड लिखना बड़ा औखा हो जाता है। लेकिन फिर भी आपकी लीड राइटर लिख रही है वो तो खैर आपको पता चल ही गया होगा कि अरीज चैलेंज कैसे पूरे करती है। हाय मैं लेट ही जाऊँ, कसम से मेरे आँखों में और उंगलियों में दर्द हो रहा है। खैर लेकिन मैंने फिर भी एपिसोड लिख ली है और कल है मुझे छुट्टी, तो कल मैं एपिसोड लिख सकती हूँ लेकिन आपके अच्छे रिस्पॉन्स पे। तो आज एपिसोड लॉन्ग है। लॉन्ग क्या है, मैं कहती हूँ मैं लिख लिख के मैं अद्दी हो गई थी। तो बाकी इबादत के बारे में मैं क्या कहूँ यार, पता है क्या, एक जैसी एंडिंग लिख लिख कर ना मैं अब थक गई हूँ। मतलब ज़रूरी है हर नावल की हैप्पी एंडिंग हो, तो किसी स्टोरी में तो कुछ ट्रेजिटिक होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तो जहाँ तक अमारा की बात है, तो ये आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि अमारा का भी कपल होना चाहिए। कि हालांकि एथ्रोसेमिया की पेशेंट मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि 10-12 साल की बच्ची लगती है। उसका जो बॉडी सिस्टम है वो ही उसको एक लड़की ज़ाहिर नहीं करता, वो उसे बच्ची दिखाता है। लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हो उसका कपल बनाओ तो बच्ची का क्या ही कोई कपल बनेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बन सकता है यार, अगर ज़रान मतलब इबादत मरती है तो अ, उसमें भी एक कमी आ जाएगी। बंदा पहले से शादीशुदा एक बच्चे का बाप है तो उस हिसाब से थोड़ा इक्वल इक्वल हो जाएगा कि हमारा को भी बीमारी है, वो भी मुश्किल से लाइफ में सरवाइव कर रही है, तो दो अनकम्प्लीट लोग एक कंप्लीट कपल बना सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने लिखने की कोशिश की है। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। शिद्दत जुनून किस्त नंबर 119, आखिरी किस्त पार्ट 1, तहरीर अरीज शाह। इज़ा मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, हमें नहीं छोड़ेंगे। वो इसका बाजू मजबूती से पकड़े हुए थी, जबकि इज़ा इसे अपने साथ लिए छत पर एक कोने में चुप कर बैठी हुई थी। वो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी ताकि अमारा डरे नहीं। हालांकि सच तो ये था कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। इसे भी डर लग रहा था, कुछ गलत हो जाने की फ़िक्र इसे भी थी, लेकिन वो अमारा पर ये बात जाहिर नहीं करना चाहती थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, आई प्रॉमिस यू। वो इसे सहारा देते हुए बोल रही थी। इन दोनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन अमारा ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी थी, वो इस सिचुएशन में डरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। जबकि इज़ा डरने के बावजूद भी खुद को संभाले हुए थी। डर, खौफ, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इस वक्त वो अमारा को कुछ नहीं होने दे सकती थी। देखो अमारा, हम यहाँ से भाग सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, हमें यहाँ से नीचे जाना होगा किसी भी तरह से। ये जगह बहुत ऊंची है, शायद हमें चोट भी लगे, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। वो इसे नीचे की जानिब वो जगह दिखा रही थी जहाँ से वो कूद कर भाग सकती थी। इज़ा, ये बहुत ऊंची जगह है, मैं तो नहीं कूद पाऊंगी, वो परेशानी से कहने लगी। हिम्मत करो अमारा, हम यहाँ हिम्मत नहीं हार सकते, उठो, हमें यहाँ से निकल कर दामियार से राब्ता करना होगा, वरना हम बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे।
وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی جب امارا نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایزا، تم مجھے پکڑ کر یہاں سے نیچے اتارنے میں ہیلپ کرو گی، لیکن تم کیسے اترو گی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ میں اتر جاؤں گی، پہلے تم نیچے اترو۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے نیچے کی طرف اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھام رکھا تھا جب اس کے سہارے وہ نیچے کی طرف اترنے لگی۔ اس نے اپنی پوری ہمت لگا کر اسے نیچے اتارا تھا، بس تھوڑے سے فاصلے پر زمین تھی۔ چھوڑ دو مجھے، میں کود جاؤں گی، اس نے ہمت پکڑتے ہوئے ایزا سے کہا، تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی زمین تک پہنچ چکی تھی، لیکن پھر بھی زمین پر گرتے ہوئے اسے ہلکی پھلکی چوٹ آئی تھی۔ ایزا نے بھی ہمت کرتے ہوئے نیچے کی طرف لٹک کر نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی تھی، لیکن کوئی سہارا نہ ہونے کی باوجود اسے کافی زیادہ چوٹ آئی تھی، جبکہ بازو پر تو اچھی خاصی چوٹ لگ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کنی سے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، لیکن اپنے درد پر قابو پاتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیوں اور چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ ایزا، تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، بازو سے کتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ جب ایزا نے اس کا بازو تھاما، فی الحال ہمیں یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا ہوگا، چلو اس کا بازو۔ ایزا نے اس کا بازو تھاما اور وہاں سے بھاگنے کے لیے سامنے گیٹ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جب تیزی سے ایک گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی، وہ دونوں گاڑی کی آواز سن کر اس سے چھپتے ہوئے ایک سائڈ پر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہاں باہر کچھ آدمی تھے، شاید رضیہ بیگم کے لوگ تھے، جو اس گاڑی کے آنے پر فوراً الرٹ ہو گئے تھے۔ یہاں تو بہت لوگ ہیں، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ امارا گیٹ کی طرف کھڑے 4-5 لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہاں گیٹ سے نکلنا تو واقعی بہت مشکل تھا۔ پریشان مت ہو امارا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، ہم یہاں سے نکلنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، وہ امید سے بولی تھی، جبکہ امارا تو اسی کی امید پر تھی، صرف ہاں میں سر ہلا کر اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ رضیہ بیگم بہت پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایزا اور امارا کس طرف گئی ہیں۔ آخر وہ اس اڈے سے غائب ہوئی تو ہوئی کیسے تھی؟ اس کے آدمی دور دور تک جا کر ان کو ڈھونڈ آئے تھے، لیکن دونوں نے نہ ملنا تھا اور وہ نہ ملی تھی۔ رضیہ بیگم کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس طرح 2 لڑکیاں کیسے ان کے اڈے سے بھاگ نکلی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آس پاس کی ایک جگہ پر وہ لوگ چھان چکے تھے، لیکن وہ لڑکیاں ایسی غائب ہوئی تھی کہ اب ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اوپر سے دامیار بھی منظر سے غائب تھا۔ یقیناً وہ اس کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا۔ آخر اگر دامیار یہاں پہنچ آیا اور ایزا اور امارا اس کو نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اسے جان سے مار ڈالے گا۔ وہ صرف اسی کے سہارے تو اسے بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگر وہی اس کے سامنے نہیں ہوں گی تو وہ دامیار کو کس طرح سے دھمکائے گی؟ وہ دامیار کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی تھی، اسے کیسے بھی
وہ دونوں لڑکیاں چاہیے تھی، لیکن نہ جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، وہ دونوں غائب تھی۔ اور یہاں رضیہ بیگم کی جان پر بنی ہوئی تھی، وہ مسلسل اپنے آدمیوں کو بھیج کر انہیں تلاش کروا رہی تھی، جب اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا تھا اور رضیہ بیگم کی سانسیں جسے سینے میں ہی اٹک گئی تھی، اپنے سامنے کھڑے دامیار شاہ کو دیکھتے ہوئے۔ رضیہ بیگم کا منگلہ میں بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ زبر گاڑی چلا رہا تھا جبکہ اظہر ان کے ساتھ ہی تھا۔ وہ تینوں وہاں جا رہے تھے جہاں اظہر انہیں لے کر جا رہا تھا۔ رضیہ کا ٹھکانہ ہر اس جگہ پر ہے جہاں پر ایسی عورتیں مل سکتی ہیں۔ وہ عورتوں کو اغوا کرتی ہے، جہاں جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے وہاں وہاں وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔ پچھلے سال اس نے اس علاقے سے 55 لڑکیاں اٹھوائی تھی اور ایسی سچویشن بنا دی تھی کہ لڑکیوں کو گھر والوں کو ایسا لگا جیسے وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ عزت اور غیرت کے ڈر سے ان لوگوں نے نہ تو کوئی کیس کروایا تھا اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے سال رضیہ بیگم کو اس کاروبار میں بہت فائدہ ہوا تھا، اس لیے اس دفعہ اس نے الگ الگ علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنائے تھے تاکہ وہ لڑکیوں کو اٹھوا کر فائدہ حاصل کر سکے، اور اس کام میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پہلے وہ صرف مجبور اور لاچار عورتوں کو اپنی باتوں میں پھنسا کر اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور ان سے یہ کام کرواتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں اسے زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں تو اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ منگلہ کے علاوہ ہر جگہ اس کا ٹھکانہ ہے جہاں اسے پھنسنے کا ڈر ہے، وہاں پر اس نے کوٹھا نہیں بلکہ اڈا بنوایا ہے۔ وہ جانتی ہے لاہور اس کا اصل ٹھکانہ ہے، وہاں سے وہ جلدی پکڑی جائے گی اور پولیس کو سب سے پہلا شک بھی وہیں کا ہوگا، اس لیے وہ لاہور جانے کے بجائے میرپور کی حدود میں ہی رہی ہے تاکہ سب کو یہ لگے کہ وہ لاہور جا چکی ہے۔ اس سے وقت برباد ہوتا اور کچھ بھی نہیں۔ رضیہ دماغ سے کھیلتی ہے، لیکن میں اس کے دماغ کے اندر تک رسائی حاصل کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس کی سوچ کہاں کہاں تک جا سکتی ہے۔ وہ بالکل بے فکر انداز میں ان لوگوں کو بتا رہا تھا۔ بہت اچھی بات ہے اظہر، تمہیں اس کام کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر رضیہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے اس کام کا معاوضہ تمہاری رہائی کی صورت میں دوں گا۔ زبر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ باریک کو اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ اپنے مطلب کی خاطر وہ ایک مجرم کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، لیکن فی الحال وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ یہ زبر کے کام کرنے کا طریقہ تھا۔ وہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے اس طرح کے مجرم کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں زبر شاہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے آگے کا راستہ بتانے لگا تھا۔ اس وقت زبر کو صرف اور صرف اپنی بہن کی پرواہ تھی۔ وہ کیسے بھی اس تک پہنچنا چاہتا تھا، رضیہ بیگم کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ پولیس والا بن کر نہیں بلکہ صرف ایک بھائی بن کر سوچ رہا تھا۔
رضیہ بیگم کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے زران صاحب، اس کے ان گنت ٹھکانے ہیں۔ اس کا کام ہی عورتوں کی زندگی برباد کرنا ہے، لڑکیوں کو لڑکیوں کو اغوا کرنا۔ اتنا ہی نہیں، معصوم لڑکیاں، طلاق یافتہ یا پھر بیوہ عورتوں کو اس غلیظ کام کی طرف متوجہ کرنا اس کا کام ہے۔ وہ پیسوں کا لالچ دے کر عورتوں کو اپنی طرف کر لیتی ہے، اور مجبور اور بے سہارا عورتیں جو پیسے کے لیے خوار ہو رہی ہوتی اس کام میں غرق ہو جاتی ہیں۔ اس کے کوٹھے پر موجود 80% عورتیں ایسی ہیں جو مجبوری میں بھی یا پھر زبردستی اس طرح کے کام میں ملوث ہیں۔ اس کے انڈر کام کرنے والا آدمی اسے انفارمیشن دے رہا تھا۔ باقی سارے ایسے ایریاز تھے جہاں پر رضیہ بیگم نے اپنے پنجے گھار کر رکھے ہوئے تھے۔ رضیہ بیگم الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام استعمال کرتی تھی۔ سب سے بڑا نام رضیہ بیگم کا تھا، باقی سب اس کے انڈر کام کر رہے تھے۔ رضیہ بیگم نے الگ الگ جگہ پر اپنے آپ کو الگ الگ ناموں سے متعارف کروا کر رکھا ہوا تھا۔ یہاں موجود جتنے بھی نام سامنے آ رہے تھے سب مجرموں کی طرح استعمال ہو رہے تھے، حالانکہ رضیہ بیگم کا نام کسی غلط کام میں شامل نہیں تھا۔ اس کے انڈر کام کرنے والا ہر نام کہیں نہ کہیں گناہوں کے ساتھ لکھا گیا تھا، لیکن رضیہ بیگم جس کے انڈر یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ ہر گناہ سے بڑی الزامہ تھی۔ اس نے اپنا سارا ریکارڈ بالکل صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ زران اس کی ہوشیاری پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ عورت اتنی چال باز تھی کہ اگر وہ کل کو پھنس جاتی تو اس پر کوئی بھی آسانی سے کیس نہیں کر سکتا تھا، اور اگر اس پر کوئی کیس ہو بھی جاتا تو بھی اس کا جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے انڈر کام کرنے والے لوگ اس کے ہر جرم کو اپنے سر لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر کسی طرح کا کوئی الزام تھا ہی نہیں جس کی بنا پر اس پر وہ کوئی کیس کر پاتے یا پھر اسے مجرم ثابت کر پاتے۔ وہ بہت چال باز عورت تھی، اس نے ہر چیز کو بہت بیلنس رکھا ہوا تھا، اسے آسانی سے پھنسایا نہیں جا سکتا تھا، اتنا زران سمجھ چکا تھا۔ ایسے مجرموں کی بھی بس ایک ہی سزا ہوتی ہے، اور وہ سزائے موت ہوتی ہے۔ رضیہ بیگم کو صرف سزائے موت ہی اس کی انجام تک پہنچا سکتی تھی، ورنہ اس کو مجرم ثابت کرنا ایک ناممکن سی بات تھی۔ لیکن اس ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے زران اس کے اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بھائی کہاں پہنچے تھے، دامیار کیا کر رہا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا۔ جس میں اس نے کامیاب ہونا تھا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ لوگ ان لوگوں کے آگے پیچھے ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کیسے بھی وہ ان لوگوں کی نظر سے بچ کر یہاں سے نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن یہ لوگ اڈے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس طرح سے یہاں سے نکلے۔ یہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ اسے یہاں پر تو ہر طرف لوگ ہیں، ہم کیسے یہاں سے نکلیں گے؟ یہاں تو ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو پائیں گے، امارا پریشانی سے کہنے لگی تھی، جبکہ عزا نظریں دہراتے ہوئے
سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ دروازہ دوسری سائڈ پر تھا، جبکہ وہاں پر ایک چھوٹی سی گلی بنی ہوئی تھی۔ گلی کے پیچھے کی طرف وہ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، وہ اس کی مدد سے یہاں سے نکل سکتی تھی۔ وہ دیکھو ہمارا، ہمیں اس گلی کی طرف جانا ہے۔ اگر ہم اس گلی میں پہنچ گئے تو دیوار سے اس اڈے سے نکلنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ وہ اس کا دھیان اس دیوار کی طرف کرنے لگی۔ ہاں، وہ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، وہ دونوں وہاں سے جا سکتی تھی، لیکن عزا کے بازو پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بازو پر دوپٹے کو کس کر باندھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی خون کافی زیادہ بہہ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، تکلیف سے اس کی جان جا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ کیسے بھی امارا کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلو، ہمیں یہاں وقت برباد نہیں کرنا، ہمیں کیسے بھی یہاں سے وہاں پہنچنا ہوگا، ان لوگوں کی نظر سے چھپ کر۔ وہ اس کا بازو تھامے ہوئے وہاں سے اٹھ کر ان لوگوں کی نظر سے چھپتے چھپاتے اس گلی کی طرف جانے لگی تھی، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی اگر امارا کا دوپٹہ کسی چیز میں نہ اٹکتا۔ وہ پریشانی سے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوپٹہ اٹکنے کی وجہ سے پیچھے کوئی چیز گر گئی تھی، اور اس چیز نے وہاں موجود سب لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ عزا نے امارا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کھینچ کر گلی کی طرف دھوڑنا چاہا تھا، لیکن وہ 4 سے 5 ہٹے کٹے لوگ انہیں زیادہ دور تک جانے نہیں دے رہے تھے۔ وہ گلی تک پہنچی تھی کہ جب وہ گنڈے ان تک پہنچ چکے تھے، اور وہ ایک دفعہ پھر سے بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ ان کی ساری محنت برباد ہو چکی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ان کے شکنجے میں قید ہو چکی تھی، اور وہ جانتی تھی اب رہائی ممکن نہیں ہے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو پلیز، وہ چلا رہی تھی، جبکہ امارا اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آ رہی تھی۔ اس کے بازو میں حد درجہ تکلیف تھی، درد سے اس کی جان جا رہی تھی، لیکن نہ تو اس نے امارا کا ہاتھ چھوڑا تھا، اور نہ ہی وہ ان لوگوں کو امارا تک پہنچنے دے رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس آدمی کو دھکا دیا تھا، اور اس سے فاصلے پر پیچھے کی طرف ہوئی تھی۔ اپنے پیروں کے بالکل ساتھ اس نے ایک راڈ کو محسوس کیا تھا، یہ اس کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ آدمی آگے آیا تو اس نے زمین پر پڑا وہ راڈ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اتنی سی لڑکی میں اتنی ہمت دیکھ کر وہ لوگ حیران بھی رہ گئے تھے۔ وہ آدمی غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ عزا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے امارا کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ دیکھ کیا رہے ہو، چٹاخ پر کی لڑکی، تم لوگوں سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ اس لمبے قد والے آدمی نے آگے بڑھتے ہوئے بڑی پھرتی سے عزا کے ہاتھ سے وہ لوہے کا راڈ چھین کر دوسری طرف پھینکا تھا، اور پھر اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے گھسیٹ کر اندر کی طرف لے جانے لگا۔ عزا تو اس آدمی کا ہاتھ تک امارا تک نہیں جانے دے رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی شیرنی بنی اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ وہ لوگ تو اس کی ہمت پر حیران ہو رہے تھے، جبکہ امارا بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور عزا کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔
اتنی کوشش کے باوجود بھی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رضیہ بیگم کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ دامیار شاہ یہاں کیسے پہنچا تھا؟ اسے کیسے خبر ہوئی تھی ان لوگوں کے ٹھکانے کی؟ وہ ان کے اڈے تک کیسے آ گیا تھا؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اسے ان کی نظروں سے غائب ہوئے 1.5 گھنٹہ ہی تو ہوا تھا، تو اتنی جلدی وہ میرپور سے منگلا کیسے پہنچا تھا؟ وہ بری طرح سے الجھی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے یہ ہوا کیا تھا؟ دامیار اچانک کیسے یہاں ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، اور اب وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیاں غائب تھیں۔ وہ اس وقت اسے کسی طرح کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں کر سکتی تھی، اور جس طرح وہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی سالم نکل جائے گا۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں اس وقت اس پر گری ہوئی تھی، جبکہ اسے اس کی نگاہوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ غصے سے چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس سے پوچھے گا ایزا کدھر ہے، اس کی بہن کدھر ہے، لیکن وہ تو بنا کوئی سوال کیے سیدھا اس کی گردن پکڑ چکا تھا۔ اس کی گرفت اس کی گردن پر اتنی سخت تھی کہ رضیہ بیگم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دامیار چھوڑو مجھے، وہ اس کے ہاتھ کی گرفت پر اپنا ہاتھ رکھے کانپتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ دامیار سیدھا اس کی گردن تک آ جائے گا۔ تمہاری بری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے رضیہ بیگم کہ میرا مقابلہ کر سکو، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے بتاؤ میری بیوی کہاں ہے، اور آمارہ کو کیوں کڈنیپ کیا تم نے؟ اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت سے سخت تر ہو رہی تھی۔ رضیہ بیگم کی جان لبوں میں آ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے دامیار، ہم آرام سے بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں، رضیہ بیگم اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے کہنے لگی، جب دامیار کے ہاتھ کی گرفت مزید تیز ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور اشتعال بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ اب رضیہ بیگم کو اپنی جان بچانا مشکل لگنے لگی۔ اس کی گرفت اس کی گردن پر نشان چھوڑ چکی تھی، جبکہ دامیار کا جیسے اسے بخشنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ ایزا کہاں ہے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ رضیہ بیگم، اگر اسے آنچ بھی آئی نا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ قبر میں بھی سکون نہیں آئے گا تمہیں۔ وہ غصے سے تہارا تھا۔ واہ واہ دامیار شاہ، تمہیں تو صرف اپنی بیوی کی پرواہ ہے، اپنی منہ بولی بیٹی اور سکی بہن کی تو کوئی فکر ہی نہیں۔ اسے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی، کسی آدمی کی آواز تھی۔ وہ اس آواز سے ناواقف تھا، لیکن دوسری اور تیسری آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ دامیار، تیز سانسوں میں تکلیف سے بھری آواز اس کی ایزا کی تھی۔ دامی، ایک امید کے ساتھ دوبارہ سے اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی چہکتی ہوئی آواز اس کی بیٹی کی تھی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھا، لیکن اس کی گرفت بالکل بھی اس کی گردن پر ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ رضیہ بیگم کو چھوڑ دو دامیار شاہ، ورنہ تمہاری بہن اور بیوی کی لاشیں یہیں پر گریں گی۔ وہ اس کی بیوی کو بازو سے پکڑے ہوئے تھا، جبکہ اس کی پستول ایزا کے سر پر تھی۔
جبکہ عزا نے مضبوطی سے امارہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ دامیار بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انگلیوں کا نشان تھا۔ یقیناً کسی نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے اس آدمی کی بات پر دھیان دیے بغیر رضیہ بیگم کو دیکھا تھا۔ تم نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی نگاہ صرف اور صرف اس کے چہرے پر گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ پر تو ٹھیک سے غور ہی نہیں کر پایا تھا، یا شاید وہ تھپڑوں کا حساب پہلے کرنا چاہتا تھا۔ دامیاں وہ کچھ بولنے کے لیے لب ہلانے ہی لگی تھی کہ دامیار نے اچانک اس کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے میں مروڑا تھا۔ اس کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود سب لوگوں کے کانوں میں بہت واضح سنائی دی تھی، اور اس کے بعد اٹھنے والی رضیہ بیگم کی چیخوں نے جیسے کمرے کا ماحول ہی بدل دیا تھا۔ لیکن دامیار شاہ کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ آدمی عزا کے سر پر بندوق جیسے گھسانے کو تھا، جب دامیار نے ایک جھٹکے سے اپنی ٹانگ ہوا میں بلند کرتے ہوئے اس کے منہ پر زوردار کک ماری تھی۔ تیرا حساب بعد میں ہوگا، پہلے میں تیری مالکن کا حساب کر لوں، پھر تجھ تک آؤں گا، تجھے بھی قبر میں اتاروں گا۔ تھوڑا سا صبر کر۔ دامیار شاہ دشمنی کے معاملے میں کسی کا ادار نہیں رکھتا۔ تجھے بھی تیری اوقات کے مطابق انعام ملیں گے۔ پہلے مجھے اس کا حساب پورا کرنے دے۔ اس نے جیسے اسے وارن کیا تھا۔ جبکہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی وہ بوڑھی عورت، اس سے پہلے کہ وہ کوئی چال چلتی، دامیار اس کے سامنے تھا۔ ہاں تو کہاں تھا میں؟ میری بیوی کو اس ہاتھ سے تھپڑ مارا تم نے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ رضیہ بیگم آنکھوں میں عجیب سا خوف لیے اسے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جبکہ دامیار کا یہ انداز دیکھتے ہوئے عزا کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے دامیار کو کبھی اس طرح کے روپ میں نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی امارہ آنکھوں میں جوش لیے رضیہ بیگم کے ساتھ ہونے والی اس کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا یہ ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹا میری بیوی پر اٹھاتے ہوئے؟ رضیہ بیگم، کیا تمہیں یاد نہیں رہا تھا کہ تم دامیار شاہ کی ملکیت پر ہاتھ اٹھا رہی ہو، اور دامیار شاہ اس چیز کا تم سے حساب مانگے گا؟ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ دامیار وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کے لیے ہمت جمع کر رہی تھی، جب اچانک ہی دامیار نے اس کے ہاتھ کو ٹیبل پر رکھا، اور پھر وہی ٹیبل پر سے چاقو اٹھاتے ہوئے اس کی ہاتھ کی گرفت پشت پر اس کی نوک پھیرنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب سا جنون تھا، جو سامنے بیٹھی رضیہ بیگم کو تو خوف میں مبتلا کر ہی رہا تھا، جبکہ عزا کے ماتھے پر بھی پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ دامیار نہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کی طرف بلند کرتا پورے زور سے رضیہ بیگم کے ہاتھ میں گھسانے لگا تھا۔ جب عزا چلائی تھی، لیکن اس کی چیخ و پکار کی فکر کیے بغیر وہ اپنا کام کر چکا تھا، اور اب اس کمرے میں صرف رضیہ بیگم کی چیخیں گونج رہی تھی۔ چپ!
ایک دم چپ چپ. تمہاری آواز میرے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے. یہ تھپڑ کا نشان رضیہ بیگم نے تمہیں دیا تھا. مجھے اس بات کا جواب دو کہ یہ بازو اس حالت میں کس وجہ سے پہنچا ہے. وہ اس کے پاس آتا اس کے بازو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا یہ انداز عزا کو بھی ڈرا گیا تھا. کسی کی وجہ سے نہیں دامیار، یہ میری غلطی ہے. میں چھت سے کودی تھی تو نیچے گرتے ہوئے، یعنی کہ تم نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. اس کا حساب ہوگا مسز دامیار شاہ. شاید تم بھول گئی ہو کہ تم میری ملکیت ہو اور میں تمہیں خود کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا. کیوں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی تم یہاں سے؟ کیا تمہیں یقین نہیں تھا کہ میں تمہیں بچانے آؤں گا؟ کیا لگا تھا تمہیں تمہارے کڈنیپ ہونے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں گا؟ کیا لگا تھا تمہیں اپنی بہن کے غائب ہونے پر میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا؟ تمہیں کیا لگا یہ رضیہ بیگم اسے اغوا کر کے لائی ہے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رو رہا ہوں؟ نہیں ایسا، یہ میری پلاننگ تھی. میں نے خود اپنی بہن کو اغوا کروایا ہے اس کے ہاتھ سے. تمہیں کیا لگتا ہے میری ناک کے نیچے سے کوئی میری بہن کو اغوا کر کے لے جائے گا اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی؟ میں بہت دنوں سے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا. مجھے پتا تھا یہ جلد ہی کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں، اس لیے میں پوری طرح سے تیار تھا. میں اپنی ہر طرح کی تیاری کر چکا تھا. ہاں، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تم پر وار کریں گے. رضیہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس لیے اس نے تمہیں اغوا کیا. اور جب اسے اندازہ ہوا کہ تمہیں اغوا کرنے کا تو اسے کچھ خاص فائدہ ہی نہیں ہوگا، اس نے امارا کو بھی ہسپتال سے غائب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. CCTV کیمراز آف کر کے یہ بڑھیا سمجھتی تھی کہ دامیار شاہ کو جھانسا دے دے گی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ دامیار شاہ نے ان جیسے کتنوں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے اور آج بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گی، وہ بھی دامیار شاہ کے ہاتھوں سے. لیکن یہ مت سوچنا کہ تم میرے قہر سے بچ جاؤ گی. تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا، اس لیے تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. بہت غلط کیا تم نے ایسا، بہت غلط کیا، اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. اس لیے اپنی باری کا انتظار کرو. وہ ایک سائڈ پر ہو جاؤ، پہلے میں ان لوگوں کو ان کی دشمنی کا انعام دوں گا. وہ غصے سے کہتے ہوئے رضیہ بیگم کی طرف مڑا تھا، جو ابھی بھی ایک سائڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی. اس کے ہاتھ سے بلبل خون بہہ رہا تھا، جبکہ دامیار شاہ اسے اتنی جلدی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. رضیہ بیگم، میں جانتا ہوں کہ آج اس دشمنی کو ہم انجام تک پہنچا دیں. آج ہم اس دشمنی کو ختم کر دیتے ہیں. آج یہاں سے میں واپس اس دشمنی کا نام اور نشان مٹا کر جاؤں گا. تم نے ایک کوشش کی مجھے مارنے کی، لیکن میں نہیں مرا. تمہاری طرف سے یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے اب میں تمہیں ماروں گا. اور یقین کرو میرا نشانہ تمہاری طرح کمزور نہیں ہے. اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے تمہیں ختم کر کے یہاں سے جاؤں گا. وہ پرسکون انداز میں اس سے کہہ رہا تھا جب اچانک کمرے میں شور بلند ہوا تھا. اس نے مڑ کر دیکھا تو جس آدمی کو تھوڑی دیر پہلے اس نے مار کر کمرے سے باہر کیا تھا
وہ ایک دفعہ پھر سے عزا کے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں لیے پیچھے کو کھینچ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی بیوی کے بالوں میں دیکھ کر دامیار کے ماتھے پر رگیں واضح ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی جلنے لگی تھی۔ اپنی موت کو مشکل مت بناؤ دامیار شاہ، تمہیں آسان موت دینا چاہتا ہے، اس نے دھمکی دی تھی، جبکہ وہ آدمی اس کی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر عزا کو باہر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ دامیار ایک جھٹکے سے اٹھا تھا جب اگلے ہی لمحے رضیہ بیگم اپنے ہاتھ سے چاقو نکالتے ہوئے اس کی پیٹھ میں گھونپ چکی تھی۔ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبائے اس نے درد کی شدت پر لب بھینچے تھے اور غصے سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا جو اپنا ہاتھ کا درد بلائے مکاری سے ہنس رہی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنی کمر سے اس چاقو کو نکالا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہی چاقو اس نے رضیہ بیگم کے سینے کے آر پار کر دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں دب گئی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھلی ہوئی تھی لیکن ایک ہی جگہ ساکت۔ دامیار نفرت سے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا جب امارا کی چیخ نے اسے پیچھے کی طرف سے الرٹ کیا تھا۔ وہ نیچے کی طرف بیٹھتا رضیہ بیگم کے وار کو ناکام بناتا اسے دیوار کی طرف سے دھکا دے چکا تھا اور اس کا دھکا اتنا شدید ثابت ہوا تھا کہ وہ کھڑکی سے باہر نیچے کی طرف جا گری تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ زندہ ہے یا مر چکی ہے، لیکن اس کی چیخ کافی بلند تھی، بلکہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی موت کے قریب جاتے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس کی پرواہ کیے بغیر وہ کمرے سے باہر کی طرف نکلا تھا جبکہ امارا اس کے پیچھے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ تیزی سے عزا کے سر پر بندوق رکھے اسے لے کر جا رہا تھا جب اچانک پیچھے سے اسے زوردار دھکا لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں زمین پر گرا تھا۔ عزا پیچھے کی طرف مڑتے ہوئے زران کو دیکھ رہی تھی جب زران نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے ہٹایا۔ اس کے بازو سے بہتے خون پر زران کی نظر بھی پڑ چکی تھی جبکہ اسے ایک سائیڈ کرتے ہوئے وہ غصے سے اس آدمی کی طرف بڑھا تھا اور اب آگے بڑھتے ہوئے وہ اس پر دھڑا دھڑ مکوں کی بارش کر چکا تھا۔ وہ دھڑا دھڑ سے مارے جا رہا تھا جبکہ تیزی سے وہاں سے نکلتا دامیار بھی اس کی طرف آتا اسے مار رہا تھا۔ اس کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا، یقیناً اسے کوئی چوٹ لگی تھی۔ دامیار، تمہارا تو بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس آدمی کی فکر کیے بغیر دامیار کو وہ دیکھنے لگا تھا جس کے پیٹ سے بل بل خون بہہ رہا تھا۔ رضیہ بیگم کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہوئے چوٹ لگ گئی ہے، لیکن تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اس نے غصے سے زمین پر پڑے آدمی کی طرف اشارہ کیا تھا جو وہاں سے بھاگنے کے لیے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی زران نے یہاں پر موجود 6 سے 7 لوگوں کو برے طریقے سے مار پیٹ کر یہاں سے بھگا دیا تھا۔ اب صرف یہی ایک آدمی بچا تھا۔ اس سے پہلے کہ زران اس کے پیچھے بھاگتا، سامنے گیٹ سے اندر داخل ہوتے زبر نے اس پر گولی چلاتے ہوئے اس کی ٹانگ کو زخمی کر دیا تھا، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ ہی اندر داخل ہوتی پولیس کی نفری کافی الرٹ تھی۔ وہ تیزی سے عزا کی طرف ہی آئے تھے
جس کے بازو پر زخم تھا، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اپنے زخم پر باندھ رکھا تھا۔ وہ چاروں بے چینی سے اس کا ہاتھ دیکھ رہے تھے، جبکہ امارا اپنے بھائی کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی، جس کے پیٹ پر کافی گہرا زخم تھا۔ بھائی دامیار، اس نے ان لوگوں کا دھیان دامیار کی طرف دلایا تھا، جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ پولیس تیزی سے ان لوگوں کو وہاں سے نکال رہی تھی۔ جب شہیر نے زبر کو اظہر کی طرف متوجہ کیا تھا، جو گاڑی کے پاس کھڑا تھا، اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ اس کی طرف آیا تھا، جبکہ باریک اب دامیار کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ اسے ہسپتال لے کر جانے کا تھا۔ زبر، تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہاں پہنچاؤں گا تو تم مجھے چھوڑ دو گے، اور مجھ پر جو بھی کیس لگے ہیں وہ سب بھی تم ختم کر دو گے۔ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بتاؤ مجھے، تم اپنی بات پر قائم ہو؟ تم مجھے آزاد کرو گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ اسے سنتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں بالکل اظہر، میں اپنے وعدے کبھی بھی نہیں توڑتا۔ میں اپنے وعدوں کا پابند ہوں۔ فکر نہ کرو، میں نے جو وعدہ تم سے کیا ہے وہ میں ضرور نبھاؤں گا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ خوشی سے اسے دیکھنے لگا تھا، مطلب وہ آزاد ہونے والا تھا۔ تھینک یو سو مچ زبر، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ تم نے سچ میں ثابت کر دیا کہ تم کبھی اپنے وعدے نہیں توڑتے۔ مجھے آزاد کر رہے ہو، میں بہت خوش ہوں۔ میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا، اور اب سب کچھ میرا ہے۔ رضیہ بیگم کی ایک ایک چیز پر میرا حق ہے۔ اب میں 40% کا پارٹنر نہیں ہوں، بلکہ ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ سب کچھ میرا ہے، میں آزاد ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب زبر نے بڑے افسوس سے اس کے الفاظ سنے تھے، وہ اسے ایک نئی زندگی دے رہا تھا، اور اس نئی زندگی کو وہ اپنے گھٹیا اور غلیظ ارادوں سے برباد کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، زبر نے وعدہ کیا تھا وہ اسے آزاد کر دے گا، تو پھر وہ اپنا وعدہ کس طرح سے توڑتا؟ وہ زبر شاہ تھا، وہ وعدے نبھانا جانتا تھا، وہ اپنا وعدہ نبھانے والا تھا۔ ہاں، وہ اسے آزاد کرنے والا تھا، اس گناہوں کی دنیا سے، اس ناپاک سوچ سے، اس گندے کام سے، ان سانسوں سے جن سے وہ صرف اور صرف غلط سوچتا تھا۔ اپنی بندوق فضا میں لہراتے ہوئے وہ اس کے دل کے مقام تک لے کر آیا تھا۔ اس کی ہنسی لمحوں میں دم توڑ چکی تھی، اور اس کی سانس بھی رک چکی تھی۔ زبر کے ٹریگر دباتے ہی گولی چلنے کی آواز پر سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ زبر اپنے آفیسر کو اشارہ کر رہا تھا۔ بھاگنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے انکاؤنٹر میں مارا گیا، اس نے بندوق سامنے آفیسر کی طرف پھینکتے ہوئے کہا تھا، جو صرف ہاں میں سر ہلاتا اظہر کی لاش کو اٹھانے لگا تھا، جبکہ باریک اب عزا اور دامیار کو ہسپتال چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دامیار کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہسپتال جانے کا، لیکن عزا کا بازو پکڑے وہ اسے ہسپتال لے جانے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے ہاتھ سے اب خون نہیں بہہ رہا تھا، کیونکہ عزا نے امارا سے اپنے
ہاتھ پر سختی سے پٹی بندھوائی تھی، لیکن پھر بھی اس کا زخم کافی زیادہ گہرا تھا۔ کسی کا بھی فون نہیں لگ رہا، کسی سے بھی بات نہیں ہو پا رہی۔ پتہ نہیں عبادت کا آپریشن ہو گیا ہوگا یا نہیں، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ابھی تک اسے ہوش بھی نہیں آیا ہوگا یا نہیں۔ وہ اپنا موبائل لیے دائیں سے بائیں گھوم رہا تھا، لیکن فون لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے عبادت کی فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، نہ جانے اسے ابھی تک ہوش بھی آیا ہوگا یا نہیں۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ وہ اپنی بہن کی خاطر یہاں آ تو گیا تھا، لیکن پیچھے اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ اسے عبادت کے بارے میں جاننا تھا، کیسے بھی اسے اس تک پہنچنا تھا۔ وہ عبادت کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور دوسری طرف سے کوئی فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ کیا بات ہے زران، سب خیریت تو ہے نا؟ باریک اسے بے چینی سے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھتا باہر نکل آیا تھا، جبکہ ڈاکٹر اندر دامیار کے زخم پر سٹیچز لگا رہے تھے۔ بھائی، میں بابا کو فون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہسپتال میں بابا کو چھوڑ کر آیا تھا، لیکن بابا کا فون نہیں لگ رہا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں عبادت کس حال میں ہوگی۔ زران فکر مندی سے کہنے لگا، بابا کی بہت ساری کالز میرے فون پر ریسیو ہوئی ہیں، لیکن تب میرا فون سائلنٹ پر تھا۔ مجھے اس وقت پتہ ہی نہیں چلا کہ بابا مجھے کال کرتے رہے، اور اب بابا کا فون نہیں لگ رہا۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، تم چاچو کو فون کرو، ہو سکتا ہے وہ فون اٹھا لیں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جلدی جلدی چاچو کا نمبر ملانے لگا تھا، جب خیال آیا کہ ہسپتال کے اندر تو سگنلز کی بہت زیادہ پرابلم تھی۔ بھائی، ہسپتال کے اندر تو سروس کا مسئلہ چل رہا تھا۔ ہو سکتا ہے سروس نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ فون نہ اٹھا رہے ہوں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ گھر پر فون کرتا ہوں، اب تک یقیناً یہ خبر گھر تک پہنچ چکی ہوگی۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا تو اس کے لہجے میں دکھ سا ابھر آیا تھا۔ اولاد کو کھو دینے کا دکھ کیسا ہوتا ہے، اس وقت زران سے پوچھنے کی ضرورت تھی، بلکہ اس کے لب و لہجے سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، یہ دکھ بہت بڑا تھا، بلکہ جانے زران نے اس دکھ کو کس طرح سے سنبھالنا تھا۔ وہ کافی دیر سے نمبر ملا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پہلے اس نے دادی کے نمبر پر کال کی، پھر امی کے نمبر پر کال کی، یہاں تک کہ اس کے بعد اس نے زہریش کے نمبر کو بھی بار بار کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ شاید وہ سب لوگ ہسپتال جا چکے تھے۔ بھائی، آپ لوگ آ جائیے گا، میں نکل رہا ہوں۔ کوئی فون نہیں اٹھا رہا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ اس سے گلے ملتا ہوا ہسپتال سے نکل چکا تھا، جبکہ باریک اسے جبکہ باریک نے اسے نہیں روکا تھا۔ اس وقت وہ جس طرح کی پریشانی کا شکار تھا، بہتر یہی تھا کہ وہ عبادت کے ساتھ ہی رہے، لیکن اس نے شہیر کو بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ اس کی پریشانی میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے شہیر اس کے پیچھے نکل گیا تھا۔ میرے بچے کو کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ صبر بے حد محبت سے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کتنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ باریک بھی پاس بیٹھا
اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں بالکل معصوم بچوں جیسی تھی۔ وہ کافی زیادہ خوفزدہ تھی۔ اتنا تو وہ لوگ سمجھ چکے تھے، میرا بچہ، اب آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، سب ویلن اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں۔ باریک بے حد محبت سے اس سے بات کر رہا تھا۔ جب ایزا ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلی تھی، اس نے ان دونوں کو امارا کے دائیں بائیں بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ دامیار سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دامیار اسے پوری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ دامیار کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے دامیار پر پورا یقین ہے، بس اس وقت وہ اس جگہ سے نکلنے اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن دامیار کا کہنا تھا کہ اس کی کسی طرح کی کوئی ایکسپلیشن نہیں سننا چاہتا۔ دامیار کے مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ سے وہ باہر نکلی تو اپنے بھائیوں کو امارا سے اس طرح لاڈ سے باتیں کرتے دیکھ نہ جانے کیوں اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ چلیے دامیار آ رہے ہیں، ہمیں نکلنا ہے، اس نے باریک اور صبر کو گھور کر کہا تھا۔ اس کے غصے کو وہ دونوں سمجھ نہیں پائے تھے، جبکہ وہ اپنے دل کی کیفیت بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی، بہت اچھے سے واقف تھے۔ اپنے بھائیوں کا یہ لاڈ وہ کسی اور کے لیے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، وہ جیلس ہو رہی تھی، اپنے بھائیوں کے اس طرح کے لاڈ پر صرف اس کا حق تھا۔ وہ دامیار کی بہن تھی نا، تو دامیار اس سے لاڈ کرے، اس سے پیار کرے، لیکن اس کے بھائی کیوں اسے اتنا پیار دکھا رہے تھے؟ بے شک وہ اسے بے انتہا پیاری تھی، بے شک دامیار کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے کی وجہ سے وہ اسے بے حد عزیز تھی، لیکن اپنے بھائیوں کے پیار میں وہ کسی طرح کی شراکت داری برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہیں ناراضگی دکھاتے ہوئے وہ گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جب تھوڑی سی دیر کے بعد ایک نرس ایک چھوٹے سے وجود کو کمبل میں لپیٹے باہر لے کر آئی تھی۔ بچہ بہت کمزور تھا۔ نے بچہ لاتے ہوئے اسامہ صاحب کی گود میں دیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکان تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، وہ انہیں مسکراتے ہوئے بچہ دے چکی تھی، جبکہ وہ تو اس کی مسکان کے جواب میں مسکرا بھی نہ سکے تھے، کیونکہ ایک خوشخبری کے ساتھ وہ انہیں دوسری بری خبر بھی تو سنانے والی تھی۔ عبادت میری بچی، اسامہ صاحب نے بڑی ہمت کرتے ہوئے نرس سے عبادت کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں، اب تک انہیں ہوش نہیں آیا، لیکن اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ممکن ہے کہ 2-3 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے، پھر آپ ان سے مل لیجئے گا۔ ہماری قابل ڈاکٹر نے پیشنٹ کے شوہر کی محبت کو دیکھتے ہوئے اپنی جان لگائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس پیشنٹ کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اپنے بچے کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن اپنی بیوی کے بغیر نہیں، اس لیے ڈاکٹر نے پوری کوشش کی کہ دونوں کی جان کو بچایا جا سکے، اور یہ ہماری ڈاکٹر کی کیریئر کی سب سے کامیاب سرجری تھی۔ وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے سن رہے تھے۔ بابا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جبکہ دادی تو آنسو بہانے لگی تھی۔ ان کی عبادت زندہ تھی، یہ احساس ہی جیسے انہیں دوہری خوشی دے گیا تھا۔
زران کی اولاد کے ساتھ ساتھ زران کی خوشیوں کی ضمانت مل چکی تھی۔ وہ تو آنسو بہاتے ہوئے مسکرانے لگی تھی، جبکہ امی تو سجدہ شکر کرنے جا چکی تھی۔ چاچی دادی کو سہارا دیتی انہیں مبارک باد دینے لگی تھی۔ خوشی کی ایک لہر سی اٹھی تھی، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ عبادت کو نئی زندگی مل چکی تھی، وہ خطرے سے باہر تھی۔ زران کا بچہ صحیح سلامت دنیا میں آ چکا تھا۔ اس کے جلدی پیدا ہونے پر کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا، کسی طرح کا کوئی سوال بنتا ہی نہیں تھا، کسی کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہی نہیں تھا۔ بس وہ اسی چیز پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان لوگوں کی خوشیاں ان سے نہیں چھنی تھی، بلکہ اللہ نے انہیں دوہری خوشیاں دی تھی، اور اب وہ زران کا انتظار کر رہے تھے۔ نہ جانے وہاں سے کون سی خبر آنی تھی۔ ایک مصیبت دور ہوئی تھی تو دوسری پریشانی کو لے کر بھی وہ پریشان تھے۔ جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ یقیناً اس نے اپنی زندگی کی سب سے کامیاب سرجری کی تھی، جس پر وہ بے حد خوش تھی۔ بہت بہت مبارک ہو شاہ صاحب۔ زران صاحب کو کہیے گا کہ میں ان کی طرف سے گفٹ کی منتظر ہوں۔ میرے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ پہنچ جانا چاہیے۔ میری طرف سے ان کا شکریہ ادا بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ میرے لیے ایک بہت مشکل کیس تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں اس لڑکی کی محبت مجھے یہ حوصلہ دے گئی کہ میں ان دونوں کی جان بچا سکتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے کہتی آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے اپنے ہاتھ میں موجود اس معصوم سی جان کو بار بار چوم رہے تھے، جس کی آنکھیں بالکل زران جیسی تھی۔ ہاں، شاید اب تو انہیں وہ پوری طرح سے زران ہی لگنے لگا تھا۔ آخر وہ ان کے خاندان کی پہلی خوشی تھا۔ وہ اس خوشی کو جی بھر کر جینا چاہتے تھے، عبادت کے ساتھ اس خوشی کو منانا چاہتے تھے۔ وہ عبادت کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ زران کے آنے کا بھی انہیں بے چینی سے انتظار تھا۔ ہائے اللہ، میرے جبڑے درد کرنے لگے یار بول بول کے۔ سو گائز، کل کوشش کروں گی میں ایپیسوڈ دینے کی۔ ویسے سچی بتاؤ، سٹارٹنگ میں جھٹکا لگا تھا نا کہ واقعی عبادت کو مار دوں گی اور زران کی شادی میں۔ یار میں تم کو لوگوں سٹارٹنگ میں بتا رہی ہوں کہ وہ لڑکی 10 سے 12 سال کی نظر آتی ہے، وہ ایتھروسیمیا کی پیشنٹ ہے۔ ایتھروسیمیا میں باڈی گروتھ رک جاتی ہے، خون نہیں رہتا جسم میں۔ میں آپ کو کتنا کچھ بتا چکی ہوں۔ یہ جو بیماری ہے نا، اس میں خون بالکل باڈی سے سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نا مطلب اپنی جو باڈی ہوتی ہے نا انسان کی، وہ بلڈ بناتی نہیں ہے، بلڈ ہمیشہ باہر کا لگتا ہے۔ ہر 3-4 مہینوں میں بلڈ چینج کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری ایک ہی کنڈیشن میں ختم ہو سکتی ہے کہ اگر 100% میچنگ ڈونر مل جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ بیماری تبھی ختم ہوگی جب دامیار اس کا علاج کروائے گا۔ اور ایتھروسیمیا کے پیشنٹس کا علاج کبھی کبھی 40 سال تک بھی چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ اپنے دماغ سے نکال دو کہ امارا کا کوئی پارٹنر آئے گا، امارا نے ابھی اپنی بیماری سے لڑنا ہے، اس نے بہت کچھ کرنا ہے۔ تو فی الحال آپ لوگ یہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ، اور یہ مبشر خدا کا خوف کرو۔ اگر یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارا بچی ہے اور زران کوئی 26-27 سال کا ہے، تو مبشر بھی اسی کی ایج کا ہی ہے، تو تھوڑا خدا کا خوف کرو۔ ویسے ڈرایا نا میں نے، مزہ تو آیا، مجھے بہت مزہ آیا آپ لوگوں کے کامنٹس دیکھ کر۔ اور کل جس طرح ایکٹیو تھے نا، آج بھی اسی طرح سے ایکٹیو رہنا ہے۔ تو کل میں کوشش کروں گی ایپیسوڈ لکھنے کی، کیونکہ کل مجھے چھٹی ہے، لیکن ایپیسوڈ آئے گی جناب پورے 2000 لائکس پر۔ تو جلدی سے اس ایپیسوڈ پر 2000 لائک کرو۔ اور آج کوئی کمنٹ آئے تھے 700-750 کے آس پاس، تو اتنے کمنٹ کل والی ایپیسوڈ پر بھی مجھے چاہیے۔ بس میں آپ سے زیادہ کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ ناول اینڈ پر جا رہا ہے تو کہو گے کہ رائٹر کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، تو نہیں دکھاتی میں کسی کو نخرے۔ تو جلدی سے لائک کرو، میں ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔